जी मिस रामीन, कैसी हैं आप? हाँ, आपके कज़न ने मुझे आपके बारे में बताया था कि आपको यहाँ पर जॉब करने का बेहद शौक है और वालिदैन के इंतकाल के बाद आप अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाना चाहती हैं। देखिए, मैंने आपके तमाम कागज़ात देख लिए हैं। आपकी क्वालिफ़िकेशन बहुत अच्छी है। मैं आपको यहाँ अपनी सेक्रेटरी के तौर पर रखना चाहता हूँ। आपको मेरी हर मीटिंग में शामिल होना पड़ेगा। क्या आपको ये कबूल है? वो शख्स जो उसके सामने बैठा था, कोई और नहीं बल्कि दाइम खान था। दाइम खान उसकी उम्र से तकरीबन 10 साल बड़ा था और रामीन की कदोकामत और उम्र के लिहाज से ज़ाहिरी तौर पर भी वो उससे खासा बड़ा लग रहा था। रामीन ने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी घबराहट तैर गई थी। उसने हिचकिचाते हुए अपना मुंह खोला। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे वाकई इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। अगर आप ये मौका दे रहे हैं तो मेरे लिए बहुत बेहतर होगा। मैं आपके साथ हर मीटिंग में जाने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरा कोई गलत तजुर्बा नहीं है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मेरे कज़न को बताने की बजाय मुझे खुद समझाइएगा। कोई भी बात उन तक ना पहुँचाइएगा। वो बमुश्किल कह पा रही थी। उसकी नज़रें उस शख्स से मिल नहीं पा रही थी। दाइम से ये उसकी पहली मुलाकात थी। वो उसके सामने कुर्सी पर बैठी थी। उसके सर पर दुपट्टा था और शानों पर बड़ी सी शाल डाली हुई थी। वो खुद को मुकम्मल तौर पर ढांपे हुए थी। कहीं से भी जरा सा चादर का कोना इधर होता तो फौरन एक हाथ से उसे थाम कर दुरुस्त कर लेती। माथे पर से दो लटें झूलकर उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी सुर्ख होती नाक और सूजी हुई आंखों से दाइम ने महसूस किया था कि जैसे वो बहुत रोई हो या किसी ज़हनी दबाव में हो। शायद रात भर सो न पाई हो। मगर ये उनकी पहली मुलाकात थी। वो उसे इतना ज़्यादा जानता भी नहीं था, इसलिए पूछते हुए रुक गया था। दाइम की शख्सियत में एक ऐसा रौब था कि रामीन को उसके सामने अपनी सांसें रुकी हुई महसूस हो रही थी। आज से पहले वो यूं बराह रास्त किसी गैरमर्द से नहीं मिली थी। बस एक शख्स था जहाँ से जिससे उसकी मुलाकात हुई थी और जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। एक दर्द की लहर उसके दिल में उठी और आंखों के रास्ते बहते हुए उसके चेहरे को भिगो गई थी। उसने एक गहरी असियत भरी सांस ली और फिर से दाइम के बाद की मुंतज़िर नज़रों से उसे देखने लगी। जी ठीक है, आप आज से ही ज्वाइन कर लें। कल रात हमारी एक अहम मीटिंग है और आपको उसमें मेरे साथ जाना होगा। आज मेरी कोई मीटिंग नहीं है, मगर मुझे एक ज़रूरी काम से बाहर जाना है। अगर आप चाहें तो आज यहीं रुककर काम को समझ सकती हैं, वरना कल से आ जाएं। कल मेरी काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं जिन्हें मुझे अटेंड करना है और आपका मेरे साथ होना लाज़मी होगा। उसने तहकुमाना अंदाज में कहा। जी सर, जैसा आप मुनासिब समझे। अगर आज रुकना ज़रूरी है तो मैं आज से ही ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। रामीन ने मुअत्तबाना अंदाज में जवाब दिया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद दाइम ने उसकी जानिब देखते हुए कहा, ठीक है, आप यहीं पर रुकें। ये कहते हुए उसने काउंटर पर रखे टेलीफोन का रिसीवर उठाया और बाहर काउंटर पर बैठी लड़की से बात की। देखिए, मिस रामीन के साथ जो साहब आए हैं, उन्हें बता दीजिए कि मिस रामीन की जॉब हो गई है। अब वो यहाँ से जा सकते हैं। ये कहते हुए उसने टेलीफोन वापस रख दिया और सामने बैठी रामीन पर नजर डाली। वो अपनी गोद में रखे हाथों की उंगलियों को बार बार आपस में पेवस्त कर रही थी, जैसे शदीद घबराहट में हो। मगर दाइम ने उसे मजीद कुछ कहने की बजाय नज़रअंदाज किया और ज़रूरी बातें समझाने के बाद अपने काम से बाहर चला गया, जबकि रामीन ऑफिस में बैठी इधर उधर देखती रही, गोया हर चीज़ को अपने अंदर समो रही हो। उसे यहाँ घर से ज़्यादा सुकून मिल रहा था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो यहाँ से जाए। वो दिन तो किसी तरह गुजर गया, मगर आज उसकी ज़िंदगी का दूसरा दिन था, जब वो उस ऑफिस में बतौर सेक्रेटरी गुजारना शुरू कर रही थी। सुबह सवेरे पहुंचते ही वो उसे अपने बॉस के साथ मीटिंग में जाना पड़ा। सुबह से शाम हो चुकी थी। मुसलसल मीटिंग्स अटेंड करते करते वो अपनी ज़िंदगी के पिछले दिनों में होने वाले तमाम हादसात को भूल चुकी थी। बस इतना याद था कि वो अपने बॉस के साथ मीटिंग में है। आहिस्ता आहिस्ता शाम ढल चुकी थी और साए गहरे हो रहे थे। उनकी गाड़ी आखिरी मीटिंग से वापस आते हुए कुछ सुनसान रोड पर आ टिकी। अचानक ये गाड़ी रुक गई। बार बार स्टार्ट करने के बावजूद वो चल नहीं रही थी। सड़क के दोनों जानिब घने दरख्त थे और दूर कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाजें भी सुनाई दे रही थी। ये गाड़ी को क्या हो रहा है? स्टार्ट ही नहीं हो रही। वो मुसलसल गाड़ी को स्टार्ट करते हुए हड़बड़ा रहा था। गर्मी हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी।
سر اب کیا ہوگا؟ پہلے ہی بہت لیٹ ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں شاید انجن میں کوئی مسئلہ ہو۔ وہ اپنی جانب سے حل بتا رہی تھی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، گاڑی پہلے سے ہی کچھ خراب تھی، ریپیئر کروانا بھول گیا تھا۔ آج اتنی میٹنگ تھی کہ ڈرائیور کو کہنا بھی یاد نہ رہا۔ اب کیا کریں؟ یہ راستہ بھی سنسان اور یہاں اکثر لٹیروں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کی بات سنتے ہی وہ چونک گئی۔ سر اتنی خطرناک جگہ پر ہم کیسے؟ اس کا دل تیز دھڑکنے لگا مگر دائم اب اپنے فون میں مصروف ہو چکا تھا۔ یہاں ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے، گاڑی پوری طرح خراب ہو چکی ہے اور ہم ایک سنسان علاقے میں ہیں۔ میرے ساتھ ایک لیڈی بھی ہے، میری سیکرٹری۔ ہمیں آپ کی فوری ضرورت ہے، جلدی یہاں آئے۔ نہ جانے وہ کس سے بات کر رہا تھا مگر اب اس کی آواز میں سکون تھا۔ گاڑی کو اس نے مکمل طور پر لاک کر دیا تھا تاکہ اگر کوئی حملہ آور ہو بھی جائے تو وہ کم از کم اندر محفوظ رہ سکے۔ گاڑی کا اندرونی ماحول گھٹن زدہ ہوتا جا رہا تھا۔ رامین کی سانسیں اب بھی تھم سی گئی تھیں، خاص طور پر جب اس نے یہ سنا تھا کہ یہاں لٹیروں کا خطرہ ہے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ ایک بار پھر اس نے باہر کی جانب نظریں دوڑائیں۔ اندھیرا پوری طرح چھا چکا تھا۔ کہیں سے گیدڑ کی ہو کی آوازیں آتی تو وہ کانپ جاتی۔ کبھی قریب کے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دیتی تو وہ مزید سہم جاتی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر آواز ان کی گاڑی کے سمت بڑھ رہی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو باہم پھنسا رکھا تھا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور لبوں پر بس ایک ہی دعا تھی کہ جلد سے جلد وہ یہاں سے نکل جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ گزر چکا تھا۔ یہ رات کے 9 بجے کا وقت تھا مگر اس سنسان جگہ پر یوں لگ رہا تھا جیسے آدھی رات ہو چکی ہے۔ ایک بار پھر جب اس نے دائم کی جانب کچھ کہنے کے لیے دیکھا تو اس شخص کے چہرے پر چھایا رعب اسے خاموش کروا گیا۔ وہ ویسے ہی لوگوں کے سامنے زیادہ بول نہیں پاتی تھی، پہلی بار کسی کے ساتھ یوں اکیلی اور اس قدر ویران جگہ پر آئی تھی۔ خوف محسوس کرنا فطری تھا مگر ساتھ بیٹھے شخص سے اسے تحفظ کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے ساتھ کچھ برا نہیں ہونے دے گا اور نہ ہی خود اس کے ساتھ کوئی غلط قدم اٹھائے گا۔ اگرچہ وہ شخص غصے کا تیز اور سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا مگر گھٹیا ہرگز نہیں تھا۔ رامین مکمل چپ چاپ بیٹھی ہوئی تھی، البتہ دل و دماغ میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ وہ بس یہی چاہ رہی تھی کہ سب خیر سے گزر جائے اور وہ محفوظ گھر پہنچ جائے۔ اس نے ایک اور بار گردن موڑ کر دائم کی طرف دیکھا۔ وہ موبائل اٹھا کر بار بار کان سے لگا رہا تھا مگر پھر خاموشی سے بند کر دیتا۔ لگ رہا تھا جیسے کسی کا نمبر ملا رہا ہو تو یہاں تو مل نہیں رہا تھا یا دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ 5 بار 6 کوششوں کے بعد اس نے واٹس ایپ پر ایک وائس نوٹ بھیج دیا کہ ہم اس وقت سنسان راستے پر پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں فوراً سیکیورٹی کی ضرورت ہے۔ آفس تو اس وقت بند ہو چکا تھا۔ رامین آنسو بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ اس شخص نے وائس نوٹ بھیج کر اس کی طرف دیکھا اور بولا، فکر نہ کرو، میں نے پولیس کو انفارم کر دیا ہے، بہت جلد وہ ہمارے لیے سیکیورٹی بھیج دیں گے۔ ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا مگر امید ہے کہ وہ جلدی پہنچ جائیں گے، ہمیں کچھ اور انتظار کرنا ہوگا۔ اس کی بات سے رامین کو تھوڑا حوصلہ ملا، شاید واقعی پولیس انہیں بچانے کے لیے پہنچ جائے۔ کچھ وقت مزید یوں ہی بیت گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، چادر کو اس نے اپنے گرد لپیٹا ہوا تھا، بس سر اور گردن نظر آ رہے، دوپٹہ ٹکا ہوا تھا اور چادر شانوں پر ڈالی ہوئی تھی جس سے اس کا پورا جسم ڈھکا ہوا تھا۔ دائم نے اس کے گرد پر آتا پسینہ دیکھا اور نرمی سے بولا، مس رامین آپ کو بہت گرمی ہو رہی ہے، میرے پاس یہاں کوئی پنکھا بھی نہیں ہے، میں گاڑی کی لائٹس آف کر دیتا ہوں، آپ چاہیں تو چادر ہٹا کر تھوڑی ہوا محسوس کر سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ گاڑی کی لائٹس آف کر کے ایک طرف منہ موڑ کر بیٹھ گیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ رامین کبھی بھی اس کے سامنے چادر نہیں اتارے گی۔ نہیں سر، میں ٹھیک ہوں ایسے ہی، رامین نے اپنی چادر دوبارہ سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی خاموش ہو گیا۔ اس لڑکی کی عزت اور اس کے لیے سب سے بڑھ کر تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنی کئی سیکرٹریز کے ساتھ میٹنگز میں جا چکا تھا مگر کبھی کسی کا اخلاق اسے متاثر نہیں کر سکا تھا۔ وہ سب لڑکیاں ماڈرن اور بے باک تھیں، اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی تھیں مگر رامین مختلف تھی۔ وہ اس سے دور رہتی تھی، اس کا احترام کرتی تھی اور کبھی دولت کے لالچ میں اس کے قریب نہیں آئی۔ یہی بات دائم کو سب سے زیادہ اچھی لگی تھی۔ ابھی اس نے رامین کی گردن پر دوپٹے کے نیچے آتے پسینے کو دیکھا ہی تھا کہ نہ جانے کیوں اس کی اپنے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، اسی لیے وہ لفظوں کے بغیر چہرہ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ گاڑی کی لائٹ بند تھی
مگر اس کی منظر کشی ذہن میں اب بھی موجود تھی۔ آج سے پہلے اس نے اپنی کسی سیکٹری کی طرف توجہ نہیں کی تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہ لڑکی جس نے 2 دن پہلے اس کے آفس میں قدم رکھا، اس نے پہلی ملاقات سے ہی اس کے دل و دماغ پر اثر ڈالنا شروع کر دیا، جبکہ وہ رامین سے عمر میں کافی بڑا تھا اور اس کی زندگی کے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس وقت وہ اپنی جذباتی کیفیت کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسری طرف رامین لائٹ آف آنے کے باعث مزید ڈری ہوئی محسوس ہونے لگی۔ کافی دیر یوں ہی بیٹھے کے بعد میں آخر کار اس نے ہمت کی اور بولی، سر مجھے ڈر لگ رہا ہے، لائٹ آن کر لیں۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا اور نرمی سے سمجھایا، دیکھیے مسٹر امین، میں لائٹ اس لیے آف نہیں کی کہ اگر کوئی لٹیرا یہاں سے گزرے تو وہ ہمیں نہ دیکھ سکے۔ اگر گاڑی روشن ہوئی تو وہ فوراً سمجھ جائیں گے کہ اندر لوگ موجود ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں نقصان پہنچائیں۔ اس کی بات سن کر رامین نے بے اختیار سینے پر ہاتھ رکھا اور گھبرا کر بولی، سر ڈرائیں تو نہ۔ مگر وہ اس کی فکروں کو نظر انداز کرتے ہوئے فون اٹھانے لگا۔ 2 گھنٹے مزید گزر چکے تھے۔ اب رات کے 11 بج رہے تھے۔ دائم جانتا تھا کہ رامین ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ بھی جانتا تھا کہ اتنی رات کسی غیر مرد کے ساتھ پھنس جانا اس کے لیے کتنا مشکل ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ یہ لڑکی جلد از جلد اپنے گھر پہنچ جائے، مگر اب تک سیکیورٹی وہاں نہیں پہنچی تھی۔ اگر یہاں کچھ غلط ہو جاتا تو ذمہ داری اس کی ہی بنتی تھی۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ اب بھی اس ویرانے میں پھنسے ہوئے تھے۔ باہر سے ہلکی ہوا کے جھونکے آ رہے تھے، مگر ارد گرد صرف گھنے درخت اور جنگل تھے، جن کی سائیں سائیں کرتی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس نے گاڑی کا شیشہ نیچے کیا تو ہوا اندر آ گئی۔ رامین نے جھجکتے ہوئے کہا، سر مجھے ڈر لگ رہا ہے، اندھیرا ہے بہت، اور ان درختوں کی آوازوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بولا، میں لائٹ آن کر دیتا ہوں، اور سیکیورٹی اب تک نہیں پہنچی تو لگتا ہے کہ ہمیں خود ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں باہر نکل کر گاڑی چیک کرتا ہوں، تم گاڑی کے اندر ہی رہنا، بالکل مت ہلنا۔ سخت تنبیہ کے بعد وہ گاڑی سے اترا۔ رامین نے سر ہلا کر ہاں کی۔ گاڑی کی چھت کے سینٹر میں لگا چھوٹا سا بلب ٹمٹما رہا تھا، جس کی روشنی اندر تک آ رہی تھی۔ اسی روشنی سے رامین تھوڑا مطمئن ہوئی۔ باہر کچھ دیر تک گاڑی کے انجن کا معائنہ کرنے کے بعد وہ واپس آیا اور بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے سٹارٹ ہو گئی۔ رامین نے سکھ کا سانس لیا اور دائم نے بھی۔ ایسے لگا جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ اس نے سیٹ بیلٹ باندھی۔ گاڑی ایک بار پھر راستے پر چلنے لگی، لیکن راستہ لمبا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ گاڑی کی رفتار تیز نہیں کر پا رہا تھا۔ ہر طرف گھنے درخت اور کچی سڑک تھی، اندھیری رات اور اجنبی راستہ۔ اچانک فائرنگ کی آواز آئی۔ داؤد کو یوں لگا جیسے زمین اس کے نیچے سے نکل گئی ہو۔ ساتھ بیٹھی معصوم سی رامین کانپنے لگی۔ گولیاں گالی پر چل رہی تھی۔ ہر ایک گولی کی آواز پر رامین کا دل حلق میں رک جاتا۔ گاڑی کی رفتار اس نے فوراً بڑھا دی۔ پیچھے سے فائرنگ جاری تھی۔ دائم کا دل بھی خوف سے بھر چکا تھا، مگر وہ ہمت باندھے گاڑی دوڑا رہا تھا۔ اس نے پھر ایک بار موبائل اٹھایا اور جلدی سے نمبر ملایا۔ بیل جا رہی تھی۔ سامنے سے کسی نے فون اٹھایا۔ ہاں دائم، تم فکر نہ کرو، ہم لوگ پہنچنے ہی والے ہیں، کہاں پہ ہو تم لوگ؟ اور اس سے پہلے کہ دائم کچھ اور کہتا، ان کی گاڑی کے ٹائر پر ایک گولی لگی اور ایک جھٹکے کے ساتھ گاڑی رک گئی، اور اگر آگے درخت نہ ہوتا تو گاڑی الٹ بھی سکتی تھی۔ سر اب کیا ہوگا؟ یہ کون ہماری گاڑی پر فائرنگ کر رہا ہے؟ رامین پھولے سانسوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتا، تم فکر نہ کرو، میں تمہیں صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے، فکر نہ کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے پہلے کہ وہ لوگ ہمارے سر پر آ جائیں، ہمیں یہاں سے نکل کر کہیں بھاگنا ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے کچھ لٹیروں کو خبر ہو چکی تھی کہ یہاں کوئی گاڑی آئی ہوئی ہے۔ گاڑی والوں کو یہ لوگ اکثر مار دیتے ہیں اور جو کچھ ہو چھین لیتے ہیں۔ یہ شاید یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انہی لٹیروں کا علاقہ ہو اور میں نے گاڑی غلط سمت میں لے لی ہو۔ وہ رامین کو سمجھا رہا تھا، جبکہ کھویا ہوا تھا اس لمحے میں۔ وہ بھول گیا تھا کہ فون پر کوئی اور بھی تھا جو اس کی بات سن رہا تھا۔ کیا ہوا دائم، تم ٹھیک تو ہو؟ فائرنگ ہو رہی ہے تم پر، تم کہیں کچے علاقے میں تو نہیں ہو؟ مجھے لگتا ہے ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، تم جہاں ہو وہیں رہو اور فوراً مجھے اپنی لوکیشن واٹس ایپ پر بھیجو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ میرے لوگ بھی تمہاری طرف نکل چکے ہیں، وہ بھی بس پہنچنے والے ہیں، فکر نہیں کرو۔
آگے والے شخص نے اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ دائم نے فوراً اپنی لوکیشن بھیجی۔ لوکیشن سینڈ ہوتے ہی ان کی گاڑی کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا تھا۔ باہر نکلو، جو کچھ تمہارے پاس ہے ہمارے حوالے کرو۔ تم لوگوں کی جرأت کیسے ہوئی ہمارے علاقے میں آنے کی؟ یہ کہتے ہوئے ان لوگوں نے گنز گاڑی کی طرف تان لی۔ جیسے ہی اندر جھانکا ان کے ساتھ بیٹھی رامین کو دیکھا جو ڈر کے مارے کانپ رہی تھی۔ اس کی شکل سے ہی اس کے خراب حال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ارے واہ، کیا تگڑی اسامی ہاتھ لگی ہے۔ آج ہمارے ہاتھ دو خزانے آئے ہیں، ایک آدمی کا سب کچھ اور دوسرا یہ لڑکی۔ یہ تو ہیرا ہے، ہیرا۔ گاڑی کے شیشے کچھ نیچے تھے۔ ایک شخص نے ہاتھ بڑھا کر رامین کو چھونے کی کوشش کی تو دائم نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور زور سے مروڑا۔ ہاتھ مت لگانا اس لڑکی کو ورنہ جان لے لوں گا، وہ چیخا۔ دائم نے اتنے زور سے ہاتھ مروڑا کہ وہ شخص چیخنے لگا۔ پاس کھڑا دوسرا شخص دائم پر چپٹا، اسے پیچھے سے کھینچ کر باہر گھسیٹ لیا۔ دروازہ کھلا تو رامین کو پکڑ کر باہر نکال لیا گیا۔ سب کچھ اتنی تیزی سے ہوا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ رامین کو ایک نے بالوں سے پکڑا تو اس کا سارا دوپٹہ اور چادر نیچے ڈھلک گئی۔ وہ لگاتار مزاحمت کر رہی تھی، بال چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دوسری طرف دائم کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ ہو رہا تھا۔ وہ تو اسے ہوا تک نہ لگنے دینا چاہتا تھا، اور یہ لوگ اس کے ساتھ درندگی پر اتر آئے تھے۔ غصے سے بھر کر اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دھکا دیا جو پاس کھڑے درخت سے جا ٹکرایا۔ وہ لپکا ہوا رامین کی طرف بھاگا، لیکن اگلے ہی پل اسے کسی نے پیچھے سے دبوچا، زور سے اس کے کالر کو پکڑا، اسے درخت پر دے مارا۔ اس کا سر زور سے درخت سے ٹکرایا۔ ایک اذیت ناک ٹیس اس کے ماتھے میں اٹھی، خون ناک سے بہنے لگا۔ اسے ہر چیز گھومتی ہوئی محسوس ہونے لگی، جیسے آوازیں دوہری ہو رہی تھیں۔ سامنے وہ رامین کو گھسیٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا جو چلاتے ہوئے اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ بھی پوری طاقت سے چلایا، رامین، لیکن اس کی آواز گم ہو گئی تھی۔ آنکھیں دھندلا گئی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے وہ زمین پر گر پڑا۔ رامین نے جاتے ہوئے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ دائم اوندے منہ بے ہوش پڑا تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹارچ کی روشنی میں اسے دکھائی دے رہا تھا کہ دائم کا توانا وجود زمین پر بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کی دنیا اندھیروں میں گم ہو رہی ہے۔ وہ بار بار سر سر کہہ کر پکار رہی تھی، پوری شدت سے امید کر رہی تھی کہ جس شدت سے وہ اسے آواز دے گی وہ بھی اسی شدت سے اٹھ کر اس تک پہنچے گا، مگر سب کچھ بے سود ثابت رہا۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، ایک جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس کی کلائی پکڑی اور وہ اسے نیچے گھسیٹتے ہوئے لے چل پڑے۔ راستے میں پڑے پتھر اور کنکر وہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی، ایک جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ انہوں نے اس کی کلائی پکڑی اور وہ اسے نیچے گھسیٹتے ہوئے چل پڑے۔ راستے میں پڑے پتھر اور کنکر اس کے جلد کو چھپ رہے تھے، مگر وہ اس درد سے بے خبر تھی۔ اسے اپنی عزت بچانی تھی۔ دوپٹہ کب سر سے گر گیا، شانوں پر ڈھلکتی شال کب زمین پر آ گری، اسے کچھ خبر نہیں تھی۔ اسے بس ایک نام یاد تھا، دائم سر، اور وہ اسی نام کو پکارتی جا رہی تھی۔ سر، مجھے بچا لیں، سر، خدا کے لیے اٹھیں، ہوش میں آئیں۔ وہ لوگ اسے کافی دور لے آئے تھے۔ درختوں کے پار ایک چھوٹی سی جھونپڑی دکھائی دے رہی تھی۔ باہر سے وہ بہت خستہ حال محسوس ہو رہی تھی۔ ان لوگوں نے رامین کو اس جھونپڑی تک گھسیٹ کر لایا اور ایک شخص نے اسے اندر لا کر زمین پر پٹخ دیا۔ اسی لمحے اس کا سر چارپائی کے کونے سے ٹکرایا اور سر میں شدید درد کی لہر اٹھی۔ وہ لمحے بھر میں اٹھ کھڑی ہوئی، اپنی پوری ہمت کا نام لے کر مدد کے لیے پکارنے لگی۔ جس نے کبھی اس سے اچھا سلوک کیا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف باہر کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ دوسری طرف دائم گاڑی کے ساتھ پڑا تھا۔ گاڑی میں اس کا موبائل وہیں پڑا تھا، اسی حالت میں جیسے اس نے لوکیشن بھیجی تھی۔ فون بج رہا تھا، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ وہ سبھی حملہ آور رامین کو گھسیٹ کر جھونپڑی کے اندر لے آئے تھے۔ کوئی 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ اچانک پولیس گاڑیوں کے سائرن بجنے لگے۔ جھونپڑی کے دروازے سے روشنی جھلملائی اور اندر موجود لوگوں کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ باہر کھڑے کچھ لٹیروں کے ہاتھوں میں پستول اور بندوقیں تھیں۔ یہ وہی لوگ تھے جو اکثر رات کے وقت راستہ روک کر لوٹ مار کرتے تھے، اور عورت ہوتی تو اسے بھی زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے۔ پولیس نے جو ہی موقع دیکھا، گاڑیوں سے باہر نکلتے ہی فائرنگ شروع کر دی۔
झोंपड़ी के अंदर के लोग भी भागते हुए बाहर निकले, जबकि रामीन अंदर बैठकर अपनी इज्जत की भीख मांगती रही। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो कानों पर हाथ रखकर बैठ गई, मगर दिल को तसल्ली हुई थी कि कोई तो आ ही गया है उसे बचाने के लिए। वो शख्स और कोई नहीं था, नाइम का दोस्त था, जिसने लोकेशन वसूल की थी। वो पुलिस ऑफिसर था। कुछ ही देर में मुकाबले का इख्तिताम हो गया। कुछ लुटेरे मारे गए, कुछ जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। पुलिस वाले झोंपड़ी में घुसे और खौफजदा अमीन को बाहर लाए। उसके जिस्म पर जख्मों के निशान थे। वो चल भी नहीं पा रही थी। उन्होंने उसे बैठने को कहा और सिक्योरिटी के लिए चंद एहलकार बाहर छोड़ दिए कि कोई दोबारा ना हमला करे। तभी उसने बाहर से किसी की आवाज़ सुनी। वो उसे पुकार रहा था। वो दाइम था। उसके एक हाथ में रामीन की शाल थी और दूसरे हाथ में दुपट्टा। उसके सर पर अभी भी खून बह रहा था। वो मुश्किल से चल रहा था, मगर उसे पागलों की तरह आवाज़ें दे रहा था। वो भागती हुई बाहर आई। पुलिस की गाड़ियों की रोशनी पूरे जंगल को दिन की तरह रोशन किए हुए थी। वो शख्स, उसका निजात दहिंदा, उसका मोहसिन उसके सामने खड़ा था। वो उसे देखकर सहमी हुई ठटक गई। हया और शर्म आरे आ गई, वरना उसका दिल चाह रहा था कि भागकर उसके सीने से लग जाए। दाइम आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसकी तरफ बढ़ा, और वो भी हौसला थाम कर उसकी तरफ जानिब कदम बढ़ाने लगा। करीब पहुंचकर उसने उसकी शाल उसके गिर्द लपेट दी। पुलिस बर वक्त पहुंच चुकी थी और उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया। रामीन बेहोश हो चुकी थी। उसके जिस्म पर जगह जगह कांटों के जख्म थे। एक शख्स ने तो सिगरेट का सुलगता हुआ सिरा उसके बाजू पर भी रगड़ा था। बाजू जलने से वो बेसुध हो गई थी। दाइम भी दोबारा बेहोश हो चुका था। पुलिस उन दोनों को 1 मिनट पहले ही अस्पताल ले गई थी, और वो किसी बड़े नुकसान से बाल बाल बच चुके थे। रात के 11 बजे का वक्त था, जब जाजिब अपने कमरे में बार बार चक्कर लगा रहा था कि अचानक उसका मोबाइल फोन बज उठा। फोन के दूसरी जानिब उसका एक दोस्त था, जो पूछ रहा था कि भाभी अभी तक घर क्यों नहीं लौटी। वो जाजिब का पड़ोसी था और इसे हर बात की खबर थी, ये तक कि उसने ज़मीर अमीन को अपने पास क्यों रखा हुआ है। मुझे नहीं मालूम, बस जब वो आएगी तो मैं खुद देख लूंगा उसे। आज उसकी खैर नहीं, जाजिब ने तंजिया अंदाज में कहा। फिर मजीद बोला, वैसे वो मेरे लिए सोने की चिड़िया है, और सोने की चिड़िया को मैं इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं हूँ। तुम देखना, वो मेरे एहसानों तले इस तरह दबी हुई है कि चाहकर भी अपने पर नहीं छुड़ा सकती। वो बात जारी रखे हुए था, एक तो वो मेरे एहसानों तले दबी हुई है, और दूसरा ये कि मैंने उसे इस कदर फंसा दिया है कि वो हमारे रिश्ते के बारे में किसी को बता ही नहीं सकती। कोई चाहे भी तो उसे यहाँ से छुड़ा कर नहीं ले जा सकता। वो मेरी कर्जदार है, और जितना मैंने उस पर लुटाया है, अगर मैंने उसे दुगना वसूल न किया तो मेरा नाम भी जाजिब नहीं। ये बात सुनते ही उसके दोस्त के मुंह से कहका फूट पड़ा। वो दोस्त भी इस साजिश में बराबर का शरीक था। दोनों ही इस मासूम लड़की को अपने मकरू मंसूबों के तहत इस्तेमाल कर रहे थे, मगर मकाफाते अमल से नाशना थे। उन्हें बिल्कुल अंदाजा न था कि वो इस लम्हे कहाँ है और क्या कर रही है। उनके ज़हनों में सिर्फ शैतानियत समा चुकी थी। शैतान उनके दिमाग में एक घात लगाए बैठा खुश था कि जैसे वो अपने बॉस के साथ किसी गलत काम में मुलविस होगी, जैसा वो दोनों चाहते थे, मगर हकीकत उससे कली तौर पर मुख्तलिफ थी। रात के 2 बज रहे थे जब उसे होश आया। उसने अपने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो इस वक्त अस्पताल के नीम तारीख कमरे में थी, जहाँ हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसके हाथ पर ड्रिप लगी हुई थी। नकाहत से भरपूर अंदाज में उसने चेहरा इधर उधर घुमाया। ड्रिप खत्म होने को थी। एक नर्स उसके पास खड़ी थी। उसके होश में आते ही नर्स ने मुस्कुराकर उसकी तबीयत मालूम की। वह कमज़ोर सी आवाज़ में बोली, मैं बेहतर हूँ सर, दाइम कैसी हैं। होश में आते ही सबसे पहला ख्याल उसी का उसके ज़हन में आया। वो बिल्कुल ठीक हैं और बाहर आपका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ देर में आपकी ड्रिप खत्म हो जाएगी, फिर आप दोनों को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। आप अपने घर जा सकेंगी। नर्स ने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर चली गई। उसने बेड पर सर टिकाकर आंखें बंद कर लीं। एक बार फिर माजी उसकी आंखों के सामने चमकने लगा, और उसकी शिद्दत में इजाफा होता चला गया। ये शख्स जो इस वक्त उसके साथ था, उसकी इज्जत बचाने के लिए बड़े खतरे से लड़ा था। ये भी हो सकता था कि वो जान से हाथ धो बैठता, मगर उसने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया।
اس کا ذہن ماضی کی گہرائیوں میں کھو گیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب وہ اپنے بابا کے ساتھ ایک چھوٹے سے گھر میں رہتی تھی۔ سادہ سی خواہشات، سادہ سی زندگی، مگر بے حد خوشی تھی۔ اس کے بابا ہی اس کی پوری دنیا تھے۔ انہوں نے اسے کالج تک پڑھایا۔ 2 سال یونیورسٹی میں پڑھنے کے بعد اسے شوق ہوا کہ وہ نوکری کرے۔ جس روز اس نے اپنی ڈگری حاصل کی، اسی روز اس کا دل یہ سوچ کر تڑپتا رہا کہ بابا اس کے لیے ضرور آئیں گے۔ پہلی بار تھا جب اس کا رزلٹ آ رہا تھا اور بابا موجود نہیں تھے۔ اس نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا، گولڈ میڈل جیتا، مگر نظریں بابا کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تقریب ختم ہو گئی مگر بابا نہ آئے۔ وہ وہیں بیٹھی رہی ان کے انتظار میں۔ کچھ دیر بعد اس کے موبائل پر کال آئی، انجانے نمبر سے۔ حیرت کے ساتھ اس نے کال ریسیو کی۔ مس رامین، آپ کے بابا کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ بہت نازک حالت میں ہیں، آپ جلدی ہسپتال پہنچے، ایڈریس واٹس ایپ پر بھیج دیا ہے۔ آواز اجنبی تھی، جسے کسی نے بس اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ رامین کی دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ اسے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کیسے وہاں سے نکلی، کیسے ہسپتال پہنچی، کن گاڑیوں میں بیٹھی۔ صرف اتنا یاد تھا کہ بابا ہسپتال میں تھے۔ ہسپتال پہنچی تو وہ آئی سی یو میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ڈاکٹرز کے مطابق فوری آپریشن کی ضرورت تھی جس پر 5 لاکھ کا خرچہ تھا، ورنہ ان کی جان خطرے میں تھی۔ اس نے پوچھا، بابا کو یہاں کون لایا؟ کاؤنٹر والی لڑکی نے راہداری میں بیٹھے ایک نوجوان کی طرف اشارہ کیا۔ وہ پینٹ کوٹ میں خاصے امیر خرانہ سے لگتا تھا۔ آپ نے بابا کو لایا؟ رامین نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ میڈل ابھی بھی اس کے گلے میں تھا۔ وہ اٹھ کر بولا، جی میں لایا ہوں۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انسانیت کے ناطے انہیں یہاں لے آیا۔ آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سنتے ہی وہ ضبط نہ رکھ سکی، وہ رونے لگی۔ وہ قریب آ کر بیٹھاتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ رامین رو کر بولے، آپریشن پر 5 لاکھ خرچ ہے، میرے پاس کچھ نہیں، میں نوکری بھی نہیں کرتی، میں کیسے خرچ اٹھاؤں گی؟ وہ بولا، آپ فکر کیوں کرتی ہیں، میں ہوں نا، میں دے دوں گا۔ وہ حیرت میں ڈوب گئی۔ نہیں، آپ نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اطلاع دی، یہی کافی ہے، میں مزید احسان نہیں لے سکتی۔ لیکن وہ بولا، سوچ لیجئے، ڈاکٹر نے صرف 24 گھنٹے کا وقت دیا ہے، ورنہ بابا نہیں بچیں گے، باقی پیسے بعد میں دے دیجیے گا۔ اہم بات یہ ہے کہ ان کی جان بچ جائے، ویسے بھی میں بل بھر چکا ہوں۔ اس کے بابا کا آپریشن ہو گیا، مگر 2 دن تک ہوش نہ آیا۔ رامین 2 دن 2 راتیں ہسپتال میں جائے نماز بچھائے دعا کرتی رہی، نہ کچھ کھایا نہ گھر گئی۔ ان 2 دنوں میں وہ شخص اس کے ساتھ ایسے رہا کہ رامین اس کی عادی سی ہو گئی۔ جب تک وہ نہ آتا دل گھبرایا سا رہتا۔ وہ باتوں میں الجھا کر اسے ہنساتا، تسلی دیتا، وہ اس کا سہارا بن چکا تھا۔ آج تیسرا دن تھا۔ لڑکے نے اسے کہا تھا کہ وہ گھر جا کر آرام کرے، ہو سکتا ہے شام تک انکل کو ہوش آ جائے۔ انکل کے ہوش میں آنے کے بعد ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، آپ کو فکر کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کے لیے اپنا کارڈ چھوڑ جاؤں گا، جب بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہو یا میرا فرض لوٹانا چاہیں تو میں اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر لیں۔ اس کی باتوں سے اسے بہت حوصلہ ملا اور وہ گھر چلی گئی۔ گھر پہنچ کر تھوڑا آرام کیا، پھر گھر کی صفائی کی، کھانا بنایا۔ کھانا کھانے کے بعد اسے اسپتال سے کال آئی، اس کے بابا ہوش میں آ گیا تھا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ اس نے جلدی سے سوپ بنایا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہوگی۔ ہسپتال پہنچ کر اسے علم ہوا کہ وہ لڑکا بھی وہیں موجود تھا۔ وہ خوش تھی، مگر پھر بھی اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے سے اس لڑکے نے پکارا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ پلٹی تو بولی، میں اپنے بابا سے مل لوں، پھر آپ سے بات کرتی ہوں، اور اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔ اس کے بابا کو ہوش آ چکا تھا۔ طبیعت پہلے سے بہتر تھی مگر پھر بھی آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ آپریشن کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتے تھے، بس تھوڑا سا سر پر اوپر کیا ہوا تھا تاکہ وہ ہوش میں رہ سکے۔ اپنی بیٹی کو دیکھ کر وہ جیسے پھر سے زندہ ہو گئے ہوں۔ رامین کو دیکھ کر انہوں نے ماسک اتار دیا۔ سانسیں بے ترتیب ہونے لگی مگر انہیں پرواہ نہ تھی، بس اپنی بیٹی سے بات کرنی تھی۔ اس نے نم آنکھوں سے سلام کیا مگر جس بات کی شدت سے بول نہ سکی، وہ اشارے سے اسے قریب بلاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ کافی دیر دونوں روتے رہے، پھر اس نے اپنے باپ کو سوپ پلایا۔ نہ جانے کتنے دن بعد وہ اپنے باپ کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے تاکید کی تھی کہ وہ 10 منٹ سے زیادہ نہ ٹھہرے، مگر اس نے 15 منٹ میں سوپ پلایا۔
تھوڑی باتیں کی اور باہر نکل آئی۔ وہ لڑکا اب بھی ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی، مگر پریشان سی۔ لڑکے نے موقع پا کر کہنا شروع کیا، مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے کہا تھا نا کہ جلدی پیسے واپس کر دوں گی۔ پیسے لٹانے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے بدلے آپ مجھ سے شادی کر لیں۔ یہ بات سن کر وہ بصدمہ کھڑی ہو گئی۔ اسے یقین نہ آیا کہ وہ شخص اس سے پیسوں کے بدلے شادی کی بات کر رہا ہے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی ایسی بات کرنے کی؟ آپ نے مجھ پر احسان کیا، میں مانتی ہوں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں خود کو بیچ دوں۔ آپ کے لیے یہی بہتر ہے کہ آپ اپنے پیسے مجھ سے لے کر جائیں، میں بہت جلد لوٹا دوں۔ وہ جواب سن کر حیران رہ گیا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ہاں کر دے گی، مگر نہیں کیا۔ وہ خوددار لڑکی تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کے بابا بھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئے، مزید 1 مہینہ ہسپتال میں رہنا پڑے گا۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ لڑکا وہیں کھڑا کچھ سوچنے لگا اور پھر چلا گیا۔ وہ دوبارہ اسے نظر نہ آیا۔ 3 دن تک وہ اسے ڈھونڈتی رہی، مگر اس نے نہ نام بتایا تھا، نہ کوئی پتہ، نہ ہی کارڈ چھوڑا تھا۔ چوتھے روز جب وہ بابا کی دوائی لینے میڈیکل سٹور گئی، دوائی لے کر باہر نکلی تو کسی نے اس کے منہ پر کچھ رکھ دیا۔ پل بھر میں اس کی آنکھیں بند ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ایک اندھیرے کمرے میں موجود تھی۔ اس نے پوری کوشش کی چیخ کر کسی کو مدد کے لیے پکارنے کی، مگر اس کا منہ بند تھا اور ہاتھ پاؤں مضبوطی سے باندھے ہوئے تھے۔ کچھ دیر بعد اچانک دروازہ کھلا اور کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ تیز روشنی کی وجہ سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں، مگر جلد ہی وہ واضح طور پر دیکھنے لگی۔ سامنے وہی شخص کھڑا تھا، جازب۔ یہ وہی لڑکا تھا جس نے اسے اغوا کر کے یہاں لایا تھا۔ اس کا بیگ بھی پاس ہی رکھا تھا اور وہ دوائیاں بھی جنہیں وہ واپس لے کر آ رہی تھی۔ تم نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا، مجھے، جازب کو۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اس کے لہجے میں نفرت اور انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تمہارے بابا کی زندگی میرے پیسوں پر چل رہی تھی، یاد ہے؟ اب دیکھو تمہیں خود اپنے بابا کی حالت دکھاتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دیوار پر لگی بڑی LCD کو آن کیا۔ اسکرین پر ہسپتال کا کمرہ نظر آنے لگا، جہاں اس کے بابا زیر علاج تھے۔ ان کی سانسیں بگڑ رہی تھیں۔ ایک ڈاکٹر تیزی سے آئی ڈرپ چیک کی اور گھبرا کر باہر چلی گئی۔ پھر کئی ڈاکٹر اندر داخل ہوئے، مگر اس کے بابا کی سانسیں آہستہ آہستہ ٹوٹتی گئیں۔ اور پھر ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ بالکل بے حرکت ہو گئے۔ ڈاکٹرز نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، مگر نتیجہ وہی تھا، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ مشینیں، ڈرپ سب ہٹا دی گئی تھیں اور ان کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ ضبط نہ کر سکی۔ جازب نے اس کے منہ کی ٹیپ ہٹا دی تھی اور اس نے پوری قوت سے چیخ کر اپنے بابا کو پکارا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے تھے۔ نہ یہ معلوم ہوا تھا کہ ان کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، نہ یہ کہ کس نے دفنایا۔ ویڈیو بند ہوتے ہی جازب نے ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آتے ہوئے بولا، اب تمہارا اس دنیا میں کوئی نہیں رہا۔ ہر کسی کو یہی لگتا ہے کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو، اور اسی لیے کسی نے تمہارے بابا کی آخری رسومات ادا کی۔ وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اب تمہارے پاس میرے سوا کوئی راستہ نہیں، قاضی اور گواہان کو بلانا ہوگا، ہمارا نکاح ہوگا اور پھر تمہاری رسی کھول دی جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ سناٹے کی زد میں آ کر رہ گئی۔ اسے چاروں طرف اندھیرا محسوس ہوا۔ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ اب وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، وہ بس مسلسل روئے جا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد قاضی اور گواہان آئے۔ نکاح کے لیے رسمی سوال کیا گیا تو وہ ڈرتے ڈرتے بول رہا تھا کہ اگر تم نکاح قبول نہ کرو گی تو وہ اس طرح پیٹیوں اور رسیوں سے تمہیں باندھ کر رکھے گا۔ آخرکار وہ نفسیاتی دباؤ اور خوف کے سامنے ہتھیار مان گئی۔ اس نے سر ہلا کر ہاں کر دی اور نکاح قبول کر لیا۔ نکاح کے بعد اس کی دونوں پٹیاں کھول دی گئیں اور بظاہر وہ آزاد کر دی گئی تھی۔ آزاد ضرور تھی، مگر مکمل آزادی ناممکن تھی۔ اس شخص نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اپنے باپ کے پاس واپس نہیں جا سکتی تھی، نہ ہی اس محلے میں جا سکتی تھی۔ لوگوں کے رویے اس کی آئینی آزادی پر قدغن تھے۔ ہمارے معاشرے کی وہ کمزوری کہ اگر ایک لڑکی گھر سے کچھ دیر کے لیے باہر جائے تو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ 2-3 دن سے گھر نہ جانے کی وجہ سے اس کی ساکھ پہلے ہی خراب سمجھی جا چکی تھی۔
اب اسے حقیقت کا پتہ چلا تھا کہ جاذب دراصل کوئی کروڑ پتی یا بڑا بزنس مین نہیں بلکہ ایک چالاک مکرو انسان تھا۔ وہی نوجوان تھا جسے رامین نے کچھ روز پہلے اپنے پیچھے پڑنے پر تھپڑ مارا تھا، اور وہ اسی تھپڑ کا بدلہ لے رہا تھا۔ اس نے رامین کے باپ پر 5 لاکھ روپے کا بوجھ ڈال کر انہیں اس پر منحصر کیا تھا، اور اب اسے اسی زخم کا ازالہ رامین سے مانگ رہا تھا۔ اگلے روز وہ اسے تیار کروا کر کرسی کے کسی آفس لے گیا۔ وہ آفس دراصل اسٹوڈیو کے نام پر ایک کوٹھا تھا۔ وہاں کئی لڑکیاں تھیں جو ناچ گانے اور بیہودہ لباس پہن کر نمائش کر رہی تھیں۔ وہاں اسے کہا گیا کہ یہ ڈائریکٹر ہیں، یہ تمہارا فوٹو شوٹ کرے گا، تم ماڈل بنو گی۔ رامین حیران رہ گئی۔ اس نے تو کبھی سر سے دوپٹہ نہیں اتارا تھا، اور یہاں اتنے بیہودہ کپڑوں میں اسے ماڈلنگ کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ جب وہ اسے دیکھنے کے لیے آگے بڑھے تو ڈائریکٹر نے شانوں پر ہاتھ رکھے، چادر کا کونا کھینچ کر اس کے جسم کی نمائش کرنے کی کوشش کی، اور بولا کہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ وہ کام کے لیے فٹ ہے یا نہیں۔ تبھی رامین نے کرنٹ کھایا، اسے محسوس ہوتے ہوئے پیچھے ہٹی، اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ وہ غصے سے تلملا اٹھا اور کہا، جاذب، تمہاری وجہ سے میں نے اسے چانس دیا، مگر یہ حیادار اس کے قابل نہیں ہے۔ لے جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ پھر اس نے جاذب کو دھکا دے کر وہاں سے نکال دیا۔ گھر آ کر اس نے جتنی مار پیٹی تھی وہ روتی رہ گئی۔ مارنے کے بعد وہ بے سدھ سی ہو گئی۔ 3 دن بعد جاذب نے اسے پھر ایک آفس لے کر گیا، وہی آفس جہاں دائم کا تعلق تھا، اور وہاں اس کے ایک دوست نے کہا کہ بوس کو پرسنل سیکرٹری چاہیے، تنخواہ اچھی ہوگی، باس کے سامنے بار بار نہ پھنسنا پڑے گا۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ اسے وہاں سے محض پیسے نکلوانے کے لیے لے جا رہا تھا۔ خوش قسمتی سے رامین کو دائم جیسا باس ملا، جو اس کے لیے نجات کا ذریعہ بن گیا، اور وہ اس کے ساتھ میٹنگز میں جانے لگی۔ جاذب نے اسے حکم دیا تھا کہ جہاں بھی جانے کو کہا جائے، جیسا کرنے کو کہا جائے، وہ منع نہیں کرے گی۔ رامین ڈری ہوئی تھی، اس دنیا میں اس کے علاوہ اس کا کوئی نہیں تھا۔ اگر اس نے انکار کیا تو جاذب اسے پوری دنیا میں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دے گا۔ یہ خیال ہی اس کے دل پر قدغن بن گیا تھا، اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ تب ہوش میں آئی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور ہلکی سی دستک کے ساتھ ڈاکٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ دائم بھی موجود تھا۔ رامین کا سر ابھی تک ننگا تھا، چادر اس کے پاس رکھی ہوئی تھی، دائم کے چہرے پر پٹی بندھی ہوئی تھی، ہاتھ میں اسٹریچر تھے، اور پاؤں ایسے لگ رہے تھے جیسے شدید چوٹ آئی ہو۔ وہ لنگڑا کر چل رہا تھا۔ ڈاکٹر نے ان دونوں کو چھٹی دے دی تھی، اور رات کے تقریباً 2 بجے وہ دونوں ہسپتال سے دائم کی گاڑی میں گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں جب دائم نے اسے چپ چاپ اسیر سی حالت میں دیکھا تو اسے فکر لاحق ہوئی۔ وہ کچھ کہنا چاہتا ہی تھا کہ اس کی سانس ایک دم اٹکنے لگی، اور وہ جلدی سے بولے، خدا کے لیے مجھے گھر نہ لے کر جائیں، مجھے واپس اس گھر میں مت لے کر جائیں، ورنہ وہ شخص، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ بہت مارتا ہے۔ یہ سنتے ہی دائم نے یکدم گاڑی روک دی، نظریں اس کے لرزتے چہرے پر ٹک گئیں۔ ہوا کیا ہے؟ داؤد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تب اس نے ساری داستان بتائی، زخموں کے ساتھ اپنی سسکتی ہوئی روح بھی سامنے رکھ دی۔ یہ سن کر دائم کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین سرک گئی ہو، مگر فوراً خود پر قابو پاتے ہوئے بولا، تمہیں اب کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ، وہ شخص اب تم تک، کیا تمہارے سائے تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے موبائل پر کچھ لکھا، پھر دوبارہ گاڑی چلائی۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی تھمی تو رامین حیران رہ گئی۔ ان کے گھر کے باہر پہلے سے پولیس کی 2-3 گاڑیاں موجود تھیں۔ پولیس اہلکار جاذب اور اس کے ساتھی کو ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے کھڑا کیے ہوئے تھے۔ دائم آگے بڑھا، جاذب کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے رامین کے سامنے لے آیا۔ بتا، کیوں اس معصوم لڑکی کا پیچھا کر رہا تھا؟ کیوں اس کی زندگی جہنم بنا رکھی تھی؟ جاذب نے سر جھکائے بغیر کسی کسک بھری آواز میں جواب دیا، میں نے اس سے اپنی پسند ظاہر کی تھی، مگر اس نے مجھے سب کے سامنے تھپڑ مارا تھا۔ اس دن میں نقاب میں تھا، مگر بعد میں اس کے سامنے آیا اور بدلے میں اس کے باپ کو مارا۔ وہ روکتا گیا، اس کے الفاظ میں نفرت اور انتقام انڈیلے ہوئے تھے۔ میں نے اسے اپنے احسانوں تلے دبا کر اپنی ساری رقم وصول کرنا چاہی۔ جس قدر اس نے مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کیا تھا، اس کا بدلہ میں لینا ہی چاہتا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ایک لڑکی کو ہراساں کرنے کی پاداش میں جاذب گرفتار تھا۔ دائم نے اسی وقت اسے کہا، طلاق دو اسے، ابھی اور اسی وقت۔ جاذب نے طلاق دی، رامین کی قید ٹوٹ گئی۔
گاڑی کا دروازہ کھول کر دائم نے اسے بٹھایا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی۔ آپ پریشان نہ ہو، دائم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ آپ مجھے پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ کبھی آپ سے اس بارے میں بات کروں گا۔ مجھے نہیں تھا معلوم کہ آپ کسی کی بیوی ہیں، مگر اب یہ بات اہم نہیں رہی۔ آپ کی عدت کے بعد ہم دونوں نکاح کریں گے اور خود خوب دھوم دھام سے شادی کریں گے۔ وہ جھجکی مگر آنکھوں میں امید کی لو روشن ہونے لگی۔ عدت کا مکمل انتظام ہوگا، تب تک آپ کے سامنے نہیں آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ رامین بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ دائم نے سکون سے آنکھیں بند کر لی۔ بہت تکلیفوں کے بعد آخرکار سکون ان کے نصیب کا حصہ بن چکا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو پا لیا تھا۔ اس کے بعد دائم نے اسے ایک الگ سے گھر میں رکھا۔ اس کی عدت مکمل ہونے کے بعد ان دونوں نے نکاح کیا اور اب وہ دونوں خوشی کے ایک نئے جوت میں سانس لے رہے تھے۔ وقت اپنے ساتھ کئی آزمائشیں لاتا ہے، لیکن جو صبر و شکر کے ساتھ ان کا سامنا کرے گا، خدا انہیں ان کی دعاؤں سے بھی بھر کر نواز دیتا ہے، اور وہ سب کچھ جو کبھی رامین نے شاید صرف خوابوں میں دیکھا تھا، آج اس کے پاس تھا، دائم بھی، سکون دل بھی۔